अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आज मशरिक़ी वस्ता की फैलती जंग और मुस्तक़बिल के इम्कानात के मौजू पर बोलने का मौका दिया। मोहतरम सामीन, आज हम एक नहायत ही संगीन और दिल को दहलाने वाले मौजू पर जमा हैं। वो मौजू है फ़िलिस्तीनी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद और उनके ख़िलाफ़ इसराइल की जारहियत। ये एक ऐसी जंग है जिसमें इंसानियत का इम्तहान लिया जा रहा है और आज दुनिया हर कोने में मज़लूम फ़िलिस्तीनी अवाम के हक़ में आवाज़ें उठा रही हैं। मुझे आप माफ़ करेंगे, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तकरीर का आदमी नहीं हूँ। बहुत ही सादा मैं कुछ बातें कहूँगा और उसके बाद आप लोग जो भी सवालात करने होंगे इंशाअल्लाह कीजिएगा। आज मैं आपके इस मौजू से हटकर भी थोड़ा सा कुछ और भी बताऊँगा, जिसमें कुछ ऐसी मिसालें पेश करूँगा जिसमें वेस्टर्न मीडिया किस किस्म के प्रोपेगंडे का इस्तेमाल कर रहा है इस जंग के दौरान। कई मिसालें मैं इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने पेश करूँगा। फ़िलिस्तीन की सरज़मीन कई दहाइयों से खून और आतिश में लिपटी हुई है। इसराइली जाहिरियत ने इस इलाक़े को मैदान जंग बना रखा है, जहां मासूम जानों का ज़िया एक रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। 2024 में इसराइल की तरफ से गज़ा पर हमलों की ताज़ा लहर एक वहशियाना कार्रवाई है, जिसने न सिर्फ गज़ा बल्कि पूरे मशरिक़ी वस्ता को हिलाकर रख दिया है। अक्टूबर 2023 से जंग शुरू हुई। हमास के जियालों ने एक कोशिश की, चूँकि एक लंबे अरसे से वो जुल्म का शिकार थे। जाहिर है वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कोशां, हर दिन की मौत से निकलने की कोशिश के तौर पर उन्होंने ये इक़दाम किया, जिसमें आज वेस्टर्न ताकतें मुसलसल ये कोशिश कर रही हैं कि सबसे पहले आपको चाहिए कि हमास के उस इक़दाम को कंडम करें। वो बिल्कुल पैमाना गलत है, चूँकि तारीख़ 7 अक्टूबर 2023 से शुरू नहीं हुई है। उससे पहले से मुसलसल मज़ालिम होते रहे हैं, उनको बेघर किया जाता रहा है। मुसलसल ऐसी तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं कि ना उनके पास घर रहने के लिए है, ना कोई हुकूमत उनका साथ देने के लिए है। और जो उनके हो सकते थे, जो उनके लीडर हो सकते थे, उनमें से अक्सर ख़रीद लिए गए इज़राइल और अमेरिका के ज़रिए, और उन्होंने उनका काम किया, ना कि फ़िलिस्तीनी अवाम का। तो ये हर तरफ से घिरे हुए अवाम क्या करते बिल्कुल ऐसी हालत में, जबकि मौत हर वक्त सामने नज़र आती हो, तो जाहिर है कोशिश करने का, हर एक का रेजिस्टेंस करने का हक़ सभी को है। अब तक इत्तलात के मुताबिक इजराइल की जानिब से गज़ा पर की जाने वाली फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में तकरीबन ऑफिशियल जो फिगर्स हैं 42,000 से कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन लांसेट एक मैगज़ीन है जो यूरोप से छपती है, उसने तकरीबन 2-2.5 महीने पहले कहा था कि 1,86,000 लोग कत्ल हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अब तक अगर उस तखमीने से चला जाए तो कम से कम 2 लाख लोग मारे जा चुके हैं। उसके अलावा ये एदाद व शुमार इस हकीकत की तर्जुमानी करते हैं कि इजरायली अफवाज की वहशियाना बमबारी ने बच्चों, ख़वातीन और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा। इन मासूम जानों का कत्लेआम पूरी दुनिया के ज़मीर पर एक सवाल या निशान है। क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत भी नहीं करते? ये हाल तमाम पूरी दुनिया में, एक तो वो तबका है जो ख़ुद इज़राइल के खुले दोस्त हैं, अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक, लेकिन मुस्लिम मुल्क भी, मुस्लिम हुकूमतें नहीं कहा जा सकता उन्हें, इसलिए कि वो मुसलमानों के फ़ायदे का काम नहीं कर रही बल्कि दुश्मनों के फ़ायदे का काम कर रही हैं। इसलिए हर तरफ से, यानी अपने और गैर, हर तरफ से वो हर चेहरा उन्हें दुश्मन नज़र आ रहा है। ऐसी हालात में वो जीने के लिए मजबूर हैं। इस जंग में न सिर्फ इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं बल्कि फ़िलिस्तीनियों का बुनियादी ढांचा भी तबाह हो रहा है। अस्पताल, स्कूल और अवामी इमारतें इजरायली बमबारी का निशाना बन चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों के मुताबिक गज़ा में इमारतें काबिल रिहाइश नहीं रह सकी हैं। फ़िलिस्तीनी अवाम को पानी, बिजली और ख़ुराक की शदीद क़िल्लत का सामना है। ये सब कुछ आलमी ताकतों की नज़रों के सामने हो रहा है, लेकिन उनकी खामोशी निहायत शर्मनाक है।
بالکل عجیب صورتحال ہے۔ ایک طرف امریکہ کہتا ہے، مثال کے طور پر امریکہ نے ایسے کئی بیان دیے کہ ہم نے کہا ہے کہ عام لوگوں کو قتل نہ کیا جائے، پھر اس کے بعد لبنان کے خلاف جنگ شروع نہ کی جائے، لیکن لبنان کے خلاف بھی جنگ شروع ہوئی اور اس میں اس کی مرضی اس میں شامل تھی۔ اور بالکل تازہ جو ایک رپورٹ لیک ہوئی پچھلے ہفتے، اس میں تو اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ ایران کے خلاف حملے کا جو پلان لیک ہوا، اس میں صاف صاف امریکہ کا ہاتھ سامنے تھا، جو آج وہ حملہ ہو بھی گیا ہے۔ ادھر غزہ کے ساتھ ساتھ لبنان کا محاذ بھی تیزی سے گرم ہو رہا ہے۔ حزب اللہ کی شرکت اس جنگ میں ایک نیا محاذ کھول چکی ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں دونوں طرف سے بھاری نقصان ہو چکا ہے۔ لبنان کی سرحد پر جاری لڑائی میں اسرائیلی افواج نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی ہے، لیکن حزب اللہ نے بھی جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے اسرائیل کی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ آج ہی میں نے ایک انٹرویو کیا ہے دمشق سے، جہاں سے اسرائیلی میڈیا کے سورسز سے، چینل 12 کی انفارمیشن سے یہ پتہ چلا ہے کہ تقریباً 200 اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں حیفا ہاسپٹل میں پہنچی ہوئی ہیں، اور یہ خبر چینل 12 اسرائیل نے دی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق حزب اللہ کے حملوں میں اسرائیلی فوج کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حزب اللہ کے میزائل حملوں سے اسرائیل کے شمالی علاقوں میں تباہی مچائی ہے اور اسرائیل کی فوجی مشینری کو کاری ضربیں لگائی ہیں۔ حزب اللہ کی صلاحیتوں اور حربی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل جیسے دنیا کے ایک مضبوط ترین فوجی قوت جسے کہا جاتا تھا، وہ میں تو اسے ایک طرح سے نقلی بنایا ہوا غبارہ مانتا ہوں، جو ایک لمبے عرصے سے میڈیا کے ذریعے اسرائیل کی طاقت کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے بتایا جاتا تھا تاکہ خوف رہے۔ پوری دنیا کی سیاست جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ خوف کا سہارا لیتی ہیں، اور اس میں میڈیا ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اب تک جس طاقت کو یہ بتایا جاتا تھا کہ دنیا کی سب سے کوئی ایسی فوج جس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اس کا 7 اکتوبر میں ہی ایک جسے کہتے ہیں نا تیا پاچا، وہ انہوں نے کر دیا حماس والوں نے، اور اب تک وہ سنبھل نہیں سکے ہیں۔ اور اس پہلے حملے میں اس حد تک انہوں نے، اتنے سمجھدار اور پڑھے لکھے لڑکے تھے وہ، کہ موساد کے سرور کو، جو کمپیوٹر کا جو مرکز تھا، وہ بھی وہ لوگ اٹھا کر کے لے گئے، اور ان کے پاس بہت سی انفارمیشن وہ پہنچ گئی جو بہت مشکل سے ملتی ہے۔ تو ان فلسطینیوں میں تعلیم بھی، ان تمام حالات کے باوجود تعلیمی معیار باقی عرب ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہاں عربوں میں اگر کوئی پڑھا لکھا ملے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ فلسطینی ہو۔ اس کے آگے میں چلتا ہوں۔ اگرچہ اسرائیلی میڈیا اور حکام فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے ظلم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل خود بھی اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھا رہا ہے۔ اسرائیل کی فوجی تنصیبات پر ہونے والے حملے اور عوامی مقامات پر راکٹ حملوں کی وجہ سے اسرائیلی شہری بھی محفوظ نہیں ہیں۔ جس طرح سے کئی موقع ایسے آئے جب حزب اللہ نے حملہ کیا ایک فوجی تربیتی کیمپ پر، تو اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی ایک فوجی بیس پر حملہ کیا، تو وہاں میڈیا کو جانے سے انکار کر دیا، اور میڈیا کوئی سچائی نہ بتائے اس کا انتظام اس حد تک کیا گیا ہے کہ تقریباً اب تک کی تعداد 175 جو میڈیا کے لوگ ہیں، ان میں زیادہ تر فلسطینی ہیں غازہ میں، ان کا اسرائیل نے قتل کیا ہے، اور الجزیرہ پر پابندی ہی نہیں لگائی بلکہ ان کے آفس کو بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں باقاعدہ المیادین ٹی وی پر بھی حملہ ہوا 2 دن پہلے، تو کوئی سچائی نہ بتا پائے، اسرائیل کی کمزوری باہر نہ نکلے، اس کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے اصل اسرائیل کا چہرہ۔ اس کے آگے اسرائیل کی طرف سے غزہ پر جو حملے ہو رہے ہیں ان کا اصل نشانہ معصوم عوام ہے۔ غزہ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اسرائیلی حملوں میں انہی نوجوانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسرائیل کی یہ جنگ صرف زمینی قبضے کی نہیں بلکہ ایک قوم کے وجود کو مٹانے کی کوشش ہے۔ ابھی جو تازہ خبریں آ رہی ہیں وہ، یعنی جب جنگ شروع ہوئی تھی تبھی فلسطینیوں کو
جانور اور وحشی اور بچوں تک کو بھی یہ کہا کہ یہ بھی رحم کے قابل نہیں ہے، اور غزہ میں کوئی بے گناہ نہیں ہے، اس حد تک کہا گیا، اور اسی تیزی سے بے گناہوں کو قتل کیا گیا، بوڑھے بچے عورتیں بڑی تعداد میں ان کا قتل کیا گیا۔ دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عالمی سطح پر مؤثر اقدام کی کمی ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے اسرائیل کی فوجی امداد جاری ہے اور وہ اس اسرائیلی جارحیت کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ ممالک اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر کے اس ظلم کو جاری رکھنے میں برابر کے شریک ہیں۔ دوسری طرف مسلم ممالک کی خاموشی بھی بہت افسوسناک ہے۔ چند اسلامی ممالک جیسے ایران اور ترکی نے فلسطینی عوام کی کھل کر حمایت کی ہے، لیکن بہت سے مسلم ممالک نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ مسلم دنیا کی یہ خاموشی ایک سنگین مسئلہ ہے اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے MBC ٹیلی ویژن چینل نے ایک ڈاکومنٹری دکھائی، یہ تقریباً 5-6 دن پہلے کا واقعہ ہے، جس میں جو مزاحمت کے جو لیڈرز ہیں، جس میں اسماعیل ہانیہ، اس کے بعد حسن نصر اللہ اور ابھی جو یحییٰ سنور، ان سبھی کو ٹیررسٹ کہہ کر کے پکارا گیا ہے۔ اس کے یعنی یہ بھی ایک الگ چیز ہے۔ بہت سے ایسے پہلو ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے۔ نیریٹو کی لڑائی، یعنی عرب ملکوں میں، اکثر GCC ملکوں میں ایک بات بہت عرصے سے کہی جاتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل فلسطین معاملہ یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ٹیریٹوریل یعنی سیما وواد ہے، یا اسے دوسری طریقے سے عرب میڈیا نے اب سے پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا، انہوں نے کہا کہ یہ غلطی فلسطینیوں کی ہے، انہوں نے کیوں زمین بیچی تھی اسرائیلیوں کے لیے۔ یا مجھے یاد پڑتا ہے 2002 کے آس پاس میں جا رہا تھا لیبیا، اور راستے میں فلائٹ چینج ہونی تھی جارڈن میں، تو وہاں جارڈن میں ہوٹل میں رکھا گیا، کچھ 10-12 گھنٹے سے زیادہ جب ہوتا ہے تو ہوٹل کی سہولت دی جاتی ہے ایئر لائن کے ذریعے، تو وہاں ایک ٹور آپریٹر تھا ہوٹل میں، وہ مسجد الاقصیٰ کی زیارت کے لیے لوگوں کو بھیجتا تھا دن بھر میں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کتنی دور ہے یہاں سے، تو اس نے کہا کہ 30-35 منٹ کا راستہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم اسے اسرائیلی بارڈر کہتے ہو یا فلسطینی بارڈر؟ تو وہ شخص، جارڈن وہ ملک ہے جس کے اسرائیل سے شروع سے تعلقات ہیں، تو وہ شخص سنبھل کے فوراً کہتا ہے، اسے لگا کہ یہ سیاسی سوال ہے، تو اس نے کہا نو اٹس آور بارڈر۔ تو یعنی اس حد تک عرب ملکوں میں لوگوں کو فلسطین کے معاملے پر، اسرائیل کے معاملے پر خاموش رکھنے کا انتظام کیا گیا بہت لمبے عرصے سے۔ تو یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے، اور اب تو سعودی عرب میں ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے نماز کے بعد دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آگے میں چلتا ہوں۔ دوسری طرف یہ خاص بات میں جو شروع میں مجھے کہنی چاہیے تھی، وہ ایک بار پھر ہم یہاں جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام جمع ہیں، اور یہ موقع غنیمت ہے کہ ہم ان کے کردار کا تذکرہ کریں۔ جماعت اسلامی ہند نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں مختلف مواقع پر فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں نکالی ہیں اور بین الاقوامی فورمز پر فلسطین کی حمایت کی ہے۔ حالیہ دنوں میں جماعت اسلامی ہند نے کئی اہم اجتماعات اور کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جن کا مقصد دنیا بھر میں فلسطینی عوام کے حق میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کی یہ سرگرمیاں نہایت قابل قدر ہیں۔ وہ اپنی تحریک کے ذریعے انسانیت کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اور مظلوموں کی حمایت میں پیش ہیں۔ آج جب دنیا خاموش ہے، جماعت اسلامی ہند کا یہ کردار ایک مشعل راہ ہے۔ یہ میں بہت عرصے سے، چوں تقریباً 40 سے 45 سال تقریباً ہو گئے مجھے صحافت میں، 1983 میں 42-43 سال ہو گئے، تب سے میں دیکھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند ہمیشہ، چاہے مسلمانوں کے ملک کے اندر کے معاملات ہوں یا بین الاقوامی سطح کے معاملات ہوں، ان میں بہت ہی بیلنسڈ اور حقیقی ایک پالیسی اختیار کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے 80s میں، جس کو اب سیمی کہتے ہیں، SIM کہتے تھے اس زمانے میں، اس کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا رام لیلا میدان میں،
اور اس وقت کسی نے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں آئیڈیل مسلم حکومت کون سی ہے، اسلامی حکومت کون سی ہے، تو جو ذمہ دار تھے اس وقت، مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایران کا نام انہوں نے لیا تھا۔ بہرحال یہ دنیا کو جب تک ہم مسلکی اور مختلف قسم کے جو تعصبات ہیں اس سے اگر اوپر اٹھ کر کے نہیں دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں الجھے رہیں گے، اور دشمن ہمارے سامنے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتا رہے گا، جو آج بھی مسلسل جاری ہیں۔ اب ہم فلسطین کے مستقبل کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ فلسطینی عوام نے کبھی بھی ہار نہیں مانی اور آج بھی وہ اپنے حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں ایک طرف ظلم کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہیں فلسطین کی جدوجہد آزادی کا ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے۔ ہم سب کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ فلسطین کی آزادی ایک دن ضرور حاصل ہوگی۔ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں مزاحمت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور فلسطین اس مزاحمت کا ایک علامتی مرکز بن چکا ہے۔ یعنی اس وقت حماس کی اس کوشش کے بعد پوری دنیا کے سامنے فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے جسے حل ہونا چاہیے۔ میں آج ہی انٹرویو کر رہا تھا جو کل ہمارے میڈیا اسٹار ورلڈ چینل پر چلے گا، سعید نقوی صاحب جو انٹرنیشنل افیئرس کے بہت ہی جانے مانے چہرے ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے 3 باتیں کہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں 3 کام ضرور ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جو امریکہ کی جو یونی پولر ورلڈ جسے کہا جانے لگا تھا، وہ اس کی دادا گیری، اس کا جو ہیجمونی وہ ختم ہو رہی ہے، ہوگی۔ دوسرے جو صہیونی نظریہ ہے، جو زائونی نظریہ ہے، جو اپنے آپ کو چوزن ون کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین ہیں اور اللہ نے بس ہمیں ہی پیدا کیا ہے، ہم کسی کا بھی قتل کریں تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ نظریہ بھی اس کے نتیجے میں کمزور یا ختم ہوگا۔ تیسری چیز جو ہونی بہت ضروری ہے نتیجے کے طور پر، جو سعید نقوی جیسا سینئر جرنلسٹ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلسطین اسٹیٹ بھی ضرور قائم ہوگا۔ یہ کس شکل میں ہوگا، کتنا پاورفل ہوگا، کیا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بہرحال فلسطینیوں کو اس کا کوئی نہ کوئی اجر فوری طور پہ بھی ملے گا اور لمبی مدت میں بھی ملے گا۔ آگے میں بڑھتا ہوں۔ فلسطینی عوام کی مزاحمت صرف ایک جنگ نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے۔ یہ نظریہ آزادی کا ہے، انصاف کا ہے اور ظلم کے خلاف بغاوت کا ہے۔ فلسطینیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے بلکہ ایمان کی جنگ ہے۔ فلسطینیوں کا ایمان ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو آزاد کرائیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب فلسطین کے عوام آزاد ہوں گے اور بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ تو یہ تو فیوچرسٹک کچھ چیزیں ہو گئیں۔ آخر میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایک زمانہ تھا جب امریکہ اور ویسٹرن ملک اسرائیل کو مسلسل مدد دیتے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ اسرائیل اس پورے علاقے میں ان کے مفادات یعنی علاقے کی لوٹ میں مدد کرے گا، لیکن جب سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے، امریکہ اور اسرائیل کی طاقت کا ریورسل یعنی واپسی شروع ہو گئی ہے، مسلسل وہ کمزور ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ایران کے انقلابی لیڈر آیت اللہ خمینی کہتے تھے کہ امریکہ بڑا شیطان ہے اور اسرائیل علاقے میں کینسر کا ٹیومر ہے، اسے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے۔ آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ وہ بہت صاف کہتے تھے کہ جو بھی سنی شیعہ اختلاف کی بات کرے، جو سنی شیعہ اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کرے، وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے بلکہ وہ استعماری طاقتوں کا، امپیریلسٹ طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ ہمیں اپنی سطح پر اپنے آس پاس بھی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ آیت اللہ خمینی جو اس وقت کے لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے تقریباً 1-1.5 سال پہلے ایک بات کہی تھی کہ امریکی سنی اور برٹش شیعہ سے بچو، یعنی وہ سمبولزم تھا ان کی بات میں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ کی جو خفیہ ایجنسی CIA ہے وہ سنیوں میں کام کرتی ہے اور وہ مختلف ایسے گروپس بنانے کی کوشش کرتی ہے جس سے کہ مسلمانوں کا چہرہ مسخ ہو، اسلام کا چہرہ مسخ ہو، اور جہاں چاہیں جیسے چاہیں انہیں استعمال کر لیں۔ وہ کئی ملکوں میں ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے شیعوں میں
इंग्लैंड, यूके, वहाँ की एक खुफिया एजेंसी है MI6, जिसको पूरे नाम लिया जाए मिलिट्री इंटेलिजेंस नंबर 6। वो शियों में काम करती है। वो ये काम कराती है शियों से कि वो सुन्नियों के बुज़ुर्गों को बुरा भला कहें, ऐसा माहौल बनाए रखें कि इत्तेहाद का कोई मौका बन ना पाए। और इसके लिए मैं ख़ुद चूँकि लंदन बहुत बार सफ़र किया है, लंदन में कम से कम आधा दर्जन टेलीविज़न चैनल हैं, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा, जिनके बहुत ही अच्छे अच्छे नाम हैं, जो शिया नज़रिए से, मसलन इमाम हुसैन चैनल, मेहंदी चैनल, इस किस्म के। और उन चैनलों का दिन रात काम ये है आम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जो हमारे यहाँ मजलिसें होती हैं, मुहर्रम में इमाम हुसैन को याद किया जाता है, उस किस्म के प्रोग्राम्स दिखाते हैं। और उसके अलावा डिबेट्स में सुन्नी और शिया इख्तलाफ बढ़ाने की कोशिशें करते हैं। तो आम आदमी उस टीवी चैनल को देखना तो शुरू करता है इस वजह से कि उसे कुछ मजहबी चीज़ें मालूम होती हैं, उलमा की तकरीरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें जैसे कहते हैं ना, जहर पर चीनी का लेप लगा करके दिया जाता है, और वो मज़हब के नाम पर फ़िरका वारियत को बढ़ाने का काम होता है। तो ये अगर हमारी सोच उस हद तक वाइड हो जाए जिससे कि हम दोस्त और दुश्मन की पहचान अपने लोगों के बीच में भी और दूसरों के बीच में भी अगर हम वो पहचान करने लगें, वो सलीक़ा हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी मुश्किलात हमारी हल हो सकती हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। आज जिस तरह से इज़राइल को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस न सिर्फ गाज़ा और वेस्ट बैंक में, बल्कि लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूथी अंसारुल्लाह, इराक़ के हशद अल शाबी मजबूती से इज़राइल के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में न सिर्फ जंग लड़ रहे हैं बल्कि कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि इज़राइल अब 7 अक्टूबर 2023 से पहले की हालत में कभी बहाल नहीं हो सकेगा। और जिस तरह से रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया वगैरह एक साथ आ रहे हैं, और जिस तरह से ब्रिक्स आगे बढ़ रहा है, अब ना अमेरिका की दादागिरी चलेगी और ना ही इज़राइल इलाके में वो सब कुछ कर सकेगा जो उसके प्लान में था। यानी वो ग्रेटर इज़राइल बनाने की ख्वाहिश थी, वो अब कभी मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अब इज़राइल के चारों तरफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने उसको घेर लिया है। एक ज़माना था जब गाज़ा की घेराबंदी होती थी, जब यमन की घेराबंदी होती थी, अब प्रैक्टिकली इज़राइल की घेराबंदी हुई है। अगर अमेरिका और ये वेस्टर्न ममालिक एक हफ्ते के लिए भी उसकी मदद करना बंद कर दें तो ये सब कुछ निपट जाएगा। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख फ़िलिस्तीनी मुल्क छोड़ कर के जा चुके हैं, जिनके वापसी का कोई अंदाज़ा नहीं है। जंग शुरू होने के तकरीबन 3 महीने बाद इज़राइल के मीडिया के ही ज़रिए वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का एक स्टैटिस्टिक्स आया था, जिसमें बताया गया था कि 4,70,000 इज़राइली वापस जा चुके हैं, जिनके वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो सामने आई थी जिसमें बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भीड़ है और उनके सामने रास्ता रोक करके फ़ौजी खड़े हुए हैं और उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। और जो मुझे वो कुरान की आयत ज़बानी याद नहीं है जिसमें कहा गया था कि अगर ईमान वाले हैं तो मौत की ख्वाहिश करें। यहूदी मौत से सबसे ज़्यादा डरता है। और इज़राइली मीडिया में ये बात खुल कर के आ रही है कि रेजिस्टेंस के लोग जो हैं ऐसे हमले करते हैं जैसे मौत की तलाश में हों, कि उन्हें कहीं भी मौत आ जाए तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये लोग खौफज़दा हैं जो मुसलसल मुल्क छोड़ करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ना अमेरिका की दादागिरी चलेगी और ना ही इज़राइल इलाके में वो सब कुछ कर सकेगा। जो ग्रेटर इज़राइल बनाने की ख्वाहिश थी वो अब मुकम्मल नहीं हो सकेगी। हो सकता है कि आप कहें कि ये मेरी विशफुल थिंकिंग हो सकती है, लेकिन ज़मीनी हालात इसका साफ इशारा दे रहे हैं। मेरे पास अब कुछ ऐसी मिसालें हैं जो वेस्टर्न मीडिया ने किस तरह से किन किन ख़बरों को कैसे तोड़ मरोड़ करके अपने तरीक़े से इंटरनेशनल मीडिया में दिया। एक ख़बर 22 अगस्त को छपी अल-मनार टेलीविज़न चैनल की वेबसाइट पर, जो लेबनान की वेबसाइट है। उसमें यह बताया गया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल किस तरह से इज़राइली एजेंडे को हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। उसमें उस वक्त कहा कि पिछले कुछ दिनों में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें यह बताया गया है कि इज़राइल ने किस तरह से हिजबुल्लाह के कमांडर सैयद फवाद शुक्र को
قتل کیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اس کی ہیڈنگ تھی، وال اسٹریٹ جرنل ایک امریکہ کا بڑا اخبار ہے، اس کی ہیڈنگ تھی ہاؤ اسرائیل کلڈ اے گھوسٹ۔ اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حزب اللہ کی سورس کا حوالہ دیا گیا تھا نام بتائے بغیر، جس میں کہا تھا کہ اسرائیل کی موساد ایجنسی نے اندرونی جو ان کا ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام تھا اس میں سیندھ ماری کر کے اس میں انٹر ہو کر کے شکر کو ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ دوسری فلور پر چلا جائے بلڈنگ کی، اور یہاں جہاں پر وہ ہیں وہاں پر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں اس کا جو کنٹینٹ تھا پورے آرٹیکل کا، اس کا اینالائز کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی تھی کہ وال اسٹریٹ جرنل نے اسرائیلی نیریٹو کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی تھی۔ آگے ایک اور دوسری خبر تھی 18 اگست کو چھپی تھی، حزب اللہ کی طرف سے وال اسٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ کو جھوٹ سے بھرا ہوا اور اسرائیل کی خدمت کرنے والا بتایا تھا۔ یہ اسی رپورٹ کا سلسلے میں یہ بتایا تھا۔ ابھی ایک تازہ رپورٹ آئی ہے جس میں بی بی سی اور امریکہ کا فاکس نیوز اور کئی اور ویسٹرن نیوز آؤٹلیٹس انہوں نے لبنان میں جب جنگ شروع کی، لبنان کے بارڈر پر کارروائی شروع کی اسرائیلی فوجوں نے، تو کچھ جرنلسٹ اسرائیلی فوج کے ساتھ لگے ہوئے، ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے انگریزی میں ایمبیڈڈ جرنلزم۔ میں نے بھی خود 2003 میں جنگ کور کی ہے دوردرشن کے پروگرام کے لیے، اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ کس طرح سے ویسٹرن ممالک کے جرنلسٹ اپنے حکومتوں کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں۔ تو اس میں باقاعدہ میں نے دیکھا تھا جیمز کلینزی ایک بڑا اہم نام تھا اس وقت CNN میں، وہ بغداد میں کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہتا تھا our forces did that, our forces did that۔ تو یہ اس طرح کے کئی ایسے ٹی وی چینل اور اخبارات جس میں واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، اسکائی نیوز اور CNN، BBC، یہ سب شامل ہیں جو ایمبیڈڈ جرنلزم کرتے ہوئے اسرائیل کے اس نیریٹو کو سپورٹ کیا انہوں نے کہ یہ ایک لمیٹڈ آپریشن ہے جو لبنان کے خلاف ہو رہا ہے اور لبنان کے اندر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب تقریباً 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے، ابھی تک کوئی ایک گاؤں پر بھی قبضہ نہیں ہو سکا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی پچھلے منڈے کو BBC عربک کے جو کچھ کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس رپورٹنگ کی وجہ سے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ یہ BBC لندن سے ایسی خبر آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط طریقہ ہے، جرنلزم کے اصول کے خلاف ہے۔ اور جو باقی اور تھے اس میں واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، ٹیلی گراف لندن، فاکس نیوز امریکہ، رائٹرز، نیو یارک ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، ایسوسیٹڈ پریس، یہ سارے لوگ اسرائیلی فوج کے ساتھ انہی کے نیریٹو کو آگے بڑھانے کا کام کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی جو ایک خبر اور آئی جس میں یہ کہا گیا کہ موساد کے ایجنٹ نے جو اسماعیل ہانیہ کو جو تہران میں قتل ہوا تھا، اس میں یہ خبر چلائی گئی کہ موساد نے ایران کے IRGC کے کسی ممبر کو اپنے جاسوس کے طور پر استعمال کیا اور اس کی وجہ سے ان کا قتل ہو گیا۔ تو اس قسم سے اسی طرح سے نیو یارک ٹائمز نے بھی میں ایک اور خبر آئی تھی کہ جب ابھی ایرانی ایجنسیاں یہ جانچ کر ہی رہی تھیں کہ کیسے اسماعیل ہانیہ کا قتل ہوا، اسی بیچ میں ایک خبر چلائی گئی بغیر سورسز کے جس میں کہا گیا کہ 2 مہینے پہلے یہاں گیسٹ ہاؤس میں تہران میں بم رکھ دیا گیا تھا جو باہر سے ریموٹ کے ذریعے ٹریگر کیا گیا۔ وہ خبر بھی جھوٹی تھی اور یہ جتنی بھی خبریں یہ چلاتے ہیں اس میں سورس نہیں بتاتے۔ میں تو چونکہ جرنلسٹ ہوں، عام طور پر خفیہ ایجنسیوں کے لوگ جرنلسٹ سے تعلقات بنا کر کے اپنے مرضی کی خبریں چلواتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھٹکایا جا سکے اصل خبر کی طرف سے، اصل حقیقت کی طرف سے۔ بہت بہت شکریہ، میں نے کوشش کی ہے کئی چیزیں کور کرنے کی اور مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کی توقعات پر پورا اترا ہوں یا نہیں، لیکن بہرحال میں ایک جرنلسٹ ہوں، اسپیکر نہیں ہوں۔ جو کچھ آپ ویڈیو وغیرہ میں دیکھتے ہیں وہ میں لکھ کر کے ہی پڑھتا ہوں، تو اس لیے یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ سب چیزیں یاد رہتی ہیں۔